बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 60 हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल जहां हम थे वहीं से शुरू करते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक पैगंबर, एक पैगाम देने वाला कैस, जिसका नाम था, गदागरों के अंदाज से यमन में भेजा, फरोज नामी आदमी से मिलने के लिए। और वो मिला जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देना, ये उसने जवाब दिया फरोज ने कैस को कि मेरा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरा पैगाम पहुंचा देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जान कुर्बान करने वाला एक आदमी असूद अंसी के साय में बैठा है। फरोज ने चलते चलते इधर उधर देखे बगैर धीमी सी आवाज में कहा, और मैं हैरान हूं कि इतनी जंगी ताकत के बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन पर हमला क्यों नहीं किया? हरकल का लश्कर उर्दन में हमारे सर पर खड़ा है। कैस ने कहा कि हमारा लश्कर रूमियों पर हमला करने जा रहा है, क्या हम 2 आदमी पूरे लश्कर का काम नहीं कर सकेंगे? क्या तूने ये सोचा है कि वो आदमी क्या कर सकता है? फरोज ने पूछा। कत्ल, कैस ने जवाब दिया और कहने लगा, मुझसे ये ना पूछना कि असूद को किस तरह कत्ल किया जा सकता है। क्या तूने अपने चचा की बेटी आजाद को दिल से उतार दिया? फिरोज चलते चलते रुक गया। इसके चेहरे पर कुछ और ही तरह की रौनक आ गई, जैसे खून अचानक उबल पड़ा हो। तूने मुझे रोशनी दिखा दी, इसने कहा। कत्ल के सिवा कोई और रास्ता नहीं। मेरी चचाजाद बहन का नाम लेकर तूने मेरा काम आसान कर दिया। ये काम मैं करूंगा, तो अपना काम करता रहो। जा कैस, जिंदा रहे तू मिलेंगे। मौरखों ने लिखा कि फरोज के दिल में असूद की जो नफरत दबी हुई थी वो उभर कर सामने आ गई। इसने असूद अंसीस के ईरानी और सलार कैस बिन अब्दुल गयोस और दाविया को अपना हमराज बना लिया। असूद का कत्ल एक वजीर के लिए भी आसान नहीं था और इसके साथ रहता था। असूद के मुहाफिज इस वक्त अपने नरग में रखे थे। सोच सोच कर इन तीनों ईरानियों ने यह फैसला किया कि आजाद को इस काम में शरीक किया जाए, लेकिन कत्ल आजाद के हाथों ना कराया जाए। आजाद तक रसाई आसान ना नहीं थी। असूद को शक हो गया था कि तीनों ईरानी इसे दिल से पसंद नहीं करते। उसने इन पर भरोसा कम कर दिया था। आजाद और फरोज की वैसे भी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। आजाद तक पैगाम पहुंचाने के लिए औरत की ही जरूरत थी। एक वजीर के लिए ऐसी औरत का असूल मुश्किल ना था। फरोज ने महल की एक अधेड़ उम्र औरत को अपने पास बुलाया और वो भी मुसलमान थी। फरोज ने इसे कहा कि वो इसे अपने घर में रखना चाहता है। अगर वो पसंद करे तो वो इसे अपने यहाँ ला सकता है। फरोज ने इसे कुछ लाले दिया। एक ये था कि इसने इतना ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा जितना अब लिया जाता है। वो औरत मान गई। फरोज ने इसी रोज इसे अपने यहाँ बुला लिया। एक रोज आजाद अकेली बैठी थी। वो हर वक्त जलती और कुड़ती रहती थी। इसे कोई राह फरार नजर नहीं आती थी। इसी कैफियत में फिरोज की वही खादमा इसके पास आई। मैं किसी काम के बहाने आई हूँ, खादमा ने कहा, लेकिन मैं आई दरअसल तेरे पास हूँ। क्या तू अपने चचाजाद भाई से कभी मिली है जो रहमान एलेमन का वजीर है? क्या तू जासूसी करने आई है? आजाद ने गसीली आवाज में कहा। नहीं, खादमा ने कहा, मुझ पर ये शक न कर, मैं इस झूठे नबी की मुखबर हूँ। मेरे दिल में भी असूद की इतनी ही नफरत है जितनी तेरे दिल में है। मैं नहीं समझ सकती कि तू मेरे पास क्यों आती है और क्यों आई है। आजाद ने कहा, फिरोज वजीर ने भेजा है मुझे। खादमा ने कहा, मैं फिरोज का नाम भी नहीं सोचना चाहती। आजाद ने कहा, अगर इसमें गैरत होती तो वो इस शख्स का वजीर ना बनता जिसने इसकी चचाजाद बहन को बेवा किया और इसे जबरन अपनी बीवी बना लिया। आजाद शाही खानदान की औरत थी। वो इन लौंडियों और बांदियों को अच्छी तरह समझती थी। इसने अंदाजा कर लिया कि यह औरत मुखबरी करने नहीं आई। इसने खादमा से पूछा कि फिरोज ने इसके लिए क्या पैगाम भेजा है। खादमा ने बताया कि वो इससे मिलना चाहता है। आजाद ने इसे एक जगह बताकर कहा कि फिरोज वहीं रात को आ जाए।
لیکن ہمارے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی۔ آزاد نے کہا اس میں ایک جگہ ایک دریچہ ہے جس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں، فیروز سلاخوں کی دوسری طرف کھڑا ہو کر بات کر سکتا ہے۔ خادمہ نے آزاد کا پیغام فیروز کو دے دیا۔ اسی رات فیروز محل کے اندر ارد گرد کھڑکی دیوار کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سلاخوں والا چھوٹا سا دریچہ تھا۔ آزاد اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ تیری خادمہ پہ مجھے اعتبار آ گیا ہے، آزاد نے کہا۔ تجھ پر میں کیسے اعتبار کروں؟ میں نہیں مانوں گی کہ تو مجھے اس وحشی سے آزاد کرانے کی سوچ رہا ہے۔ کیا تو اس وحشی کے ساتھ خوش ہے؟ فیروز نے پوچھا۔ اس نے زیادہ قابل نفرت آدمی میں کوئی اور نہیں دیکھا۔ آزاد نے کہا تیرا یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں۔ فوراً بتا تجھے اتنے عرصے میں بعد میرا کیوں خیال آیا ہے؟ کیا اس وقت اسود کی ادھر نکل آنے کا خطرہ ہے؟ فیروز نے پوچھا۔ یا ابھی وہ تمہیں نہیں؟ آزاد نے کہا کہ پہرا داروں کا خطرہ ہے۔ اسود اس وقت شراب کے نشے میں بے سود پڑا ہوا ہے۔ اس کے پاس عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ میں صرف تجھے نہیں پورے یمن کو آزاد کراؤں گا۔ فیروز نے کہا لیکن تیری مدد کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتا فیروز، آزاد نے پوچھا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کسی رات مجھے اسود تک پہنچا دے۔ فیروز نے کہا اگلے روز وہاں سے اس کی لاش اٹھائی جائے گی۔ کیا تم یہ کام کر سکتی ہو؟ کل رات اس وقت کے کچھ دیر بعد اس دیوار کے باہر اس جگہ آ جانا جو میں تمہیں بتاؤں گی۔ آزاد نے کہا میرا کمرہ اس دیوار کے بالکل ساتھ ہے۔ تم دیوار کسی اور طریقے سے پھلانگ نہیں سکو گے۔ کمند پھینکنی پڑے گی، رسا لیتے آنا، اسے دیوار کے اوپر سے اندر کو پھینکنا، میں اس سے کہیں باندھ دوں گی، تم رسے سے اوپر آ جانا۔ اگلی رات فیروز اس طرح چھپتا چھپاتا اس دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا کہ اسے پہرے دار کے گزر جانے تک چھپنا پڑا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے آزاد نے بتائی تھی۔ اس نے دیوار پر رسا پھینکا جس کا اگلا سرا دوسری طرف نیچے تک چلا گیا۔ آزاد موجود تھی۔ اس نے رسا پکڑا اور کہیں باندھ دیا۔ فیروز نے رسے کو پکڑ کر اور پاؤں دیوار کے ساتھ جماتے ہوئے دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے رسا دیوار پر باندھ دیا اور اس کی مدد سے نیچے اتر گیا۔ آزاد اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور آدھی رات کے تک اسے کمرے میں ہی رکھا کیونکہ اسود کے بیدار ہونے کا خطرہ تھا۔ آدھی رات کے بعد وہ بے ہوش اور بے سدھ ہو جاتا تھا۔ آزاد نے کہا یہ شخص انسانوں کے روپ میں دیو ہے، ایسا دیو جو شراب پیتا اور عورتوں کو کھاتا ہے۔ تم نے اس کی جسامت دیکھی ہے؟ اتنا لمبا اور چوڑا جسم، تلوار کی اور شراب کی طرح وہ دارو شراب پیتا ہے اور اسے ہلاک کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اسے ہلاک کرنا ہے تو خواہ میں خود ہلاک ہو جاؤں، فیروز نے کہا۔ آزاد نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر دیکھا۔ اس غلام گردش کے اگلے سرے پر ایک پہرے دار کھڑا رہتا تھا۔ وہ سائے کی طرح کھڑا نظر آ رہا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس طرف اس کی پیٹھ ہے۔ آزاد اپنے کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں اسود کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہلکی روشنی والا ایک فانوس جل رہا تھا۔ اسود پیٹھ کے بل بستر پر پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ مورخ بلازری نے اس دور کی تحریروں کے 2 حوالے دے کر لکھا ہے کہ جب آزاد اسود کو دیکھ کر واپس آئی تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے ایک شعلہ آیا ہو، یا یہ انتقام اور نفرت کا شعلہ تھا۔ آؤ فیروز، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ بے ہوش پڑا ہے۔ فیروز آزاد کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور دبے پاؤں آزاد کے پیچھے اسود کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسود جنگلی سانڈ جیسا انسان تھا۔ کمرے میں شراب اور گناہوں کا دفن تھا۔ جانے ایسے کیا ہوا، اسود بیدار ہو گیا۔ اپنے وزیر، اپنی حسین ایرانی بیوی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ مورخوں نے لکھا کہ آزاد کو وہ قابل اعتماد سمجھتا تھا۔ فیروز کو دیکھ کر اسے کچھ شک سا ہوا۔ اس وقت کیا مصیبت آ گئی ہے؟ اسود نے نشے سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ فیروز نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تلوار کھینچی اور پوری طاقت سے اسود کی گردن پر وار کیا۔ اسود نے گردن بچا لی اور تلوار اس کے ننگے سر پر لگی۔ اسود کے منہ سے چیخ نما آوازیں نکلی اور بستر سے لڑ کر دوسری طرف گرا۔
غلام گردش میں دوڑتے قدموں کی دھمک سنائی دی اور آزاد تیزی سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر لیا۔ پہرے دار دوڑا آ رہا تھا۔ آزاد نے تیزی سے آگے بڑھ کر پہرے دار کو روک لیا۔ کمرے سے اسود کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ واپس اپنی جگہ چلے جاؤ، آزاد نے پہرے دار کو اسی لہجے میں کہا۔ رحمان علیمن کے پاس فرشتہ آیا ہوا ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، جاؤ ادھر نہ آنا۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ پہرے دار نے احترام سے سر جھکا لیا اور چلا گیا۔ آزاد اندر آئی تو دیکھا کہ اسود فرش سے اٹھ کر بستر پر گر رہا ہے اور فیروز دوسرے وار کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اسود بستر پر گر پڑا، اس کا سر پلنگ کے بازو پر تھا اور سانڈوں کی طرح ڈکار لے رہا تھا۔ تم اسے مار نہیں سکو گے فیروز، آزاد نے آگے بڑھ کر کہا اور اسود کے بال جو لمبے تھے ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کو کھینچے اور وہ خود فرش پر بیٹھ گئی۔ اب فیروز گردن کاٹ دو۔ فیروز نے ایک ہی وار سے اسود کی گردن صاف کاٹ کر سر جسم سے الگ کر دیا۔ فیروز کے ساتھیوں قیس عبدالغیوث اور داؤزور یہ کو معلوم تھا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ فیروز نے اسود کا سر اٹھایا اور ان دونوں کے ہاں جا پہنچا۔ محافظوں اور پہرے داروں کو رحمان علیمن کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے محل کے محاصرے میں لیا۔ آزاد فیروز کے ساتھ رہی۔ محل میں بھگدڑ مچ گئی۔ حرم کی عورتوں کا ہجوم چیختا چلاتا پھرا اور بھاگا ہوا۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیر نے مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ کر چکے تھے اور دن رات زمین دوز سرگرمیوں سے مسلمانوں کے حوصلے بحال کر چکے تھے۔ اگلی صبح صادق میں کچھ وقت باقی تھا۔ محل کی چھت سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ محل میں اذان، لوگ محل کی طرف دوڑے۔ اسود کی فوج حکم کی منتظر تھی، لیکن حکم دینے والا قیس عبدالغیوث تھا، وہی سپہ سالار تھا۔ اس نے فوج کو باہر نہ آنے دیا اور اسود کا سر محل کے باہر لٹکا دیا۔ محل کی چھتوں سے للکار بلند ہو رہی تھی، ہم کو ہی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اسود انسی کذاب ہے۔ اسود کے پیروکاروں پر خوف طاری ہو گیا اور مسلمان مسلح ہو کر نکل آئے اور انہوں نے یمنیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مصر کے مشہور صحافی اور سابق وزیر معارف محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فیروز کی زبانی ایک روایت پیش کی ہے۔ فیروز نے کہا تھا، اسود کو قتل کر کے ہم نے وہاں کا انتظام پہلے کی طرح رہنے دیا، یعنی جس طرح اسود کے تسلط سے پہلے تھا۔ ہم نے قتل کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ معاذ بن جبل کو بلایا کہ وہ ہمیں بعد جماعت نماز پڑھائیں۔ ہم بے انتہا خوش تھے کہ ہم نے اسلام کے اتنے بڑے دشمنوں کو ختم کر دیا، لیکن اچانک اطلاع ملی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اس خبر سے یمن میں ابتری سی پھیل گئی۔ فیروز کو مسلمانوں نے سنا کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہ واقعہ مئی 632 عیسوی کا ہے۔ قیس بن ہبرو اور جون 632 کے دوسرے ہفتے میں یہ خوشخبری لے کر مدینے پہنچے کہ جھوٹا نبی اپنے انجام کو پہنچ گیا اور یمن پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا، لیکن مدینہ سوگوار تھا۔ 5 جون 632 عیسوی 12 ربیع الاول 11 ہجری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے جا چکے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے خبر جوں پھیلتے گئی، یہ جنگل کی آگ ہی ثابت ہوئی۔ جہاں پہنچی وہاں شعلے اٹھنے لگے۔ یہ شعلے بغاوت کے تھے۔ ایک تو اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے اپنی تقریبی سرگرمیاں تیز کر دیں، دوسرے وہ قبائل تھے جنہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ ان کے سردار مسلمان ہو گئے تھے۔ ایسے قبیلے اتنے زیادہ نہیں تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ باقی تمام قبیلے اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ انہوں نے مدینہ کے خلاف حکم علم بغاوت بلند کر دیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کی باتیں کرنے لگے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ یہ اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔